चलो चलो वाशलूम भेजिया मैं वो ला दो ना जो मैं भेजे तो चलो कोई गल नहीं होनी नहीं लगा दिंदे मैं ना असल दे विच ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਆਓ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇਹ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ मैं क्या वो जरा नवा सी जो इंज वेख के शायद कुछ सोचते ने कि खरे पुरानी स्ट्रीम आवाज आ रही मेरी सही बिल्कुल सही आ रही है बस अच्छा जरा नवा हैंड फ्री लिया है चेक अच्छा कर अच्छा मुबारक है आज फिर टिकटॉक पे मिठाइयां ही उठन नवे हैंड फ्री हाँ अच्छा मैंने ना सबको शेयर कर दी है जैसे वो लोग आ जाते हैं हाँ मैं आमिर नज़ीर को भी ना कॉल करता हूँ ज़रा ये इब्राहिम शाह को भी कॉल कर देता हूँ मैं उनको इकराम भाई भी कह रहे थे एक काम करें हैंड फ्री निकाल कर दोबारा लगाएं एक अजीब सी आवाज आ रही पीछे और डबल आवाज हो रही है देखिए अब सही है हाँ अब सही है ठीक है मैं निकाल देता हूँ उसको हैंड फ्री को निकाल देता हूँ उस्मान भाई आ जाए मैंने वो आपको इनवाइट किया है ये मुझे क्योंकि इतना ज्यादा पता नहीं है इसका हेलो जोसेफ भाई मैं शेयर कर दूं पहले शेयर कर दूं तो हाँ जी हाँ जी पहली बात तो ये हमारी पीठ पीछे बैठकर ये बातें करते हैं हमारे सामने क्यों नहीं आते ये अच्छा फिर ये कहते हैं कि जी ये क्रिश्चियंस का अकीदा है ये मसीहियों का अकीदा है हद हो गई यार सुफियान भाई ये आपकी जो है ना तरफ से हैंड फ्री का मसला आ रहा है सर अच्छा डबल हो रही है आवाज जी हाँ सर ओ ठीक है हाँ जी अब ठीक है अच्छा मैं नज़ीर साहब से पूछ लेता हूँ अगर वो आता है हजरत मिर्जा मसरूर अहमद किस मुंह से आए अच्छा भाई अगर नीचे किसी की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने में मुझे थोड़ा टाइम लग जाए ना तो भाई माजरत क्योंकि मैनू इन्ना ज्यादा पता को नहीं जे इस स्ट्रीम का टिकटॉक का तो मैनू फिर क्या देना मैं उतनी देर ही जोसेफ साहब क्या हाल चाल है जी ठीक ठाक सुनाए की हाल चाल ने अल्हम्दुलिल्लाह तो बड़े फटे पे मैं सुने लग रहे ने खैरियत है नहीं खैरियत ही है वो मैं मेरे पास जो है ना ये जो बाइबल है ना न्यू टेस्टामेंट उसमें जो रेफरेंस मुझे बताया गया वहाँ का देने की डिबेट में ब्राड पे उसमें ये लिखा हुआ है कि यीशु ने मैं का प्याला उठाया और इस पर खुदा का शुक्र अदा किया और कहा कि हर कोई इसको पी ले ये नया अहदनामा को कायम करने का मेरा खून है और ये बहुत से लोगों के गुनाहों की माफ़ी व बख्शिश के लिए बहाया जाने वाला खून है मैं उस वक़्त इस मैं को नहीं पीऊँगा जब तक मेरे बाप की बादशाही में हम फिर दोबारा जमा ना होंगे तब मैं तुम्हारे साथ इसको दोबारा पीऊँगा सही और ये नई मैं होगी इस बात को लेके तो कहा गया है कि जी कि उन्होंने पहले पी है और इसलिए दोबारा पीने का कह रहे हैं ठीक हो गया अच्छा उनका ये कहना है कि ये शराब है यही बात है हाँ ये भी कहना है क्योंकि उसने मुझे जो उसके पास जो एडिशन था उसमें तर्जमा ये लिखा हुआ था कि अंगूर का शीरा ठीक हो गया जी जी अच्छा
ٹھیک ہو گیا. اچھا اس کے اوپر ویسے پورا پی ڈی ایف پڑا ہوا ہے میرے پاس, آپ مجھے پرسنل میں رابطہ کیجیے, بلکہ میرے پاس نمبر ہے شاید آپ کا, میں آپ کو پی ڈی ایف دے دوں گا, اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہ جو میں کا اور شراب کا جو کانسیپٹ ہے نا, وہ یہودیت کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ وائن جو ہے یہ شراب ہے, تو پھر مرزا صاحب جگہ جگہ وائن پیتے تھے. بہرحال اس کے اوپر ہم بعد میں بات کریں گے. پہلی بات تو میرے خیال میں اس نے کہی ہے, مجھے جہاں تک پتا چلا ہے, اس نے یہ کہا ہے کہ جی مسیحی جو ہیں وہ یہ مانتے ہیں کہ مسیح جو تھے وہ شراب پیتے تھے. ایسی بات ہے؟ ٹوٹل نہیں اس نے کہا, سب کا اس نے نہیں کہا, اس نے کہا کچھ ایسے ہیں ابھی جو. ٹھیک ہو. بات کس کی چلے گی ضیاء رسول صاحب آپ کے نزدیک, کتابوں کی چلے گی یا لوگوں کی چلے گی؟ نہیں, میرا جو مین پوائنٹ ہے نا وہ ہیلو, جی آواز آ رہی ہے اب؟ شاید پتہ کوئی نہیں کیا مسئلہ ہوا, یہ خود ہی بند ہو گئی ہے, سمجھ سے باہر ہے. یہ مجھے اتنی بس کوئی چلانا مسئلہ ہے. ہو گیا, کوئی مسئلہ ہو گیا ہونا ہے. اچھا مینوں نہیں پتا ویسے, یہ چلان دا مینوں بالکل کوئی میں نہیں آپ بھی اندازہ. نواں ہے, مینوں بھی ہلے تے سارے فنکشنوں کا نہیں پتا ہے, ہولے لگ جائے گا پتا. ریکویسٹ پاؤ دوبارہ, پتہ نہیں کیوں آپ ہی بند ہو گئی ہے. نعیم بھائی آئے سن, نعیم بھائی ریکویسٹ پاؤ جی. قادیانی مرزئی نے آیا کیا ہے کہ مسایا جڑے سن وہ شراب پیندے سن, ٹھیک ہے. ہاں تے اچھا اے میرا اصل جڑا مین پوائنٹ ہے نا کہ مینوں لوکاں نال کوئی غرض نہیں ہے لوگ کی کہندے کی نہیں کہندے. وہ تو میں انہوں دسیا بھی ہے اتھے کہ بھئی لوگ اگر کسی نے شراب پینی آ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਜ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੱਢਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਨੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਨਕਰੀਨ ਹਦੀਸ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਲਾਤ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕੁਛ ਦਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੁਰਾਦ ਲੈਂਦੇ. ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਈ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਰਾਦ ਲੈਂਦਾ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਗਰਜ਼ ਨਹੀਂ. ਅਸਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਰਜ਼ ਆ, ਮੁਰਾਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗਰਜ਼. ਅਗਰ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣੀ. اچھا میں ضیاء رسول صاحب آپ کو ایک بات بتا دوں, کئی مسیحی جو ہیں نا, جو کرسچنز ہیں, جو جاہل قسم کے جو عوام کو گمراہ کرتے ہیں, وہ سور کو اس لیے کھاتے ہیں چونکہ مسیح کی ایک آیت لے کے کہ جی مسیح نے یہ کہا ہے کہ جو منہ کے اندر جاتا ہے وہ ناپاک نہیں ہے, جو کچھ بھی تم کھاتے ہو وہ مزبلہ میں پھینکا جاتا ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا. اس حساب سے کوئی چیز بھی ہم کھا سکتے تو ہم سور بھی کھا سکتے ہیں. حالانکہ سور جو ہے, خنزیر جو ہے, وہ جو اولڈ ٹیسٹامنٹ ہے, یعنی کہ جو پرانا عہد ہے اس کے اندر, اچھا یہ بار بار نیا عہد نامہ کہہ رہا تھا, اس کو نیا عہد نامہ پوری بائبل کے اندر کہیں پر بھی نہیں کہا گیا. ہمیشہ جو ہے اس کو کہا جاتا ہے, اولڈ ٹیسٹامنٹ کو پرانا عہد کہا جاتا ہے, نیو ٹیسٹامنٹ کو نیا عہد کہا جاتا ہے. نامہ کوئی چیز نہیں ہے. پرانے عہد کے اندر مطلب یہ ہے کہ پرانا دور اور نیا دور, یہی بات مطلب ہے نا, دو ادوار کا ذکر ہے. نیا عہد جو ہے وہ مسیح نے ہمارے ساتھ باندھا ہے. اچھا وہ ایک الگ سے, میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ کئی لوگ جو ہیں وہ سور کو حلال کرنے کے لیے اس طریقے کی آیتیں چسپاں کرتے ہیں, لیکن بائبل اس چیز کی اجازت نہیں دیتی کہ آپ نے سور کھانا ہے. سور قطعی حرام ہے بائبل کے اندر, سور کی کہیں اجازت نہیں ہے, مسیح نے بالکل اجازت کہیں نہیں دی. اچھا اب آگے بات رہ جاتی ہے کہ کیا مسیح نے شراب پی ہے. میں مائک میوٹ کر لیتا ہوں. نعیم بھائی ویلکم. سفیان بھائی اس کے اوپر پہلے تو یہ بتا دیں کہ جی کیا کرسچنس کا یہ ایمان ہے, مسیحیوں کا یہ ایمان ہے, مسیحیوں کا یا مسیانکس کا, کہ جو مسیح تھے وہ شراب پیتے تھے اور پھر میں کو یہ لوگ شراب بناتے ہیں. اس کے بارے میں تھوڑی تفصیل چاہیے. بہت شکریہ جی. ہاں جی, تمام دوستوں کو السلام علیکم. جوزف بھائی شلوم آپ کو بھی. اچھا جی, اچھا مائک جو ہے نا آپ سب میوٹ کر لیں, میری آواز مجھے ڈبل آ رہی ہے. اچھا بات یہ ہے کہ جوزف بھائی, بائبل کی جب تفسیر کی بات آتی ہے تو تفسیر جو ہے اس کے کچھ درجے ہیں.
سب سے پہلے جو اتم درجہ رکھتا ہے نا تفسیر کا، جو حق رکھتا ہے، وہ ہے یہودی مسیانک. ٹھیک ہے جی. ایک ہوتا ہے صرف مسیانک جو 10 ٹرائب میں سے ہیں، یعنی 10 قبیلوں میں سے ہیں، اور ایک وہ یہودی مسیانک ہوتا ہے جو 2 قبیلوں سے ہیں، یعنی یہودا کے قبیلے سے اور بنیامین اور لاوی کے قبیلے سے. تو اچھا، اس سے بھی جو پہلا درجہ رکھتا ہے وہ ہے لاوی. لاوی جو ہوتا ہے اس کو یہ اتھارٹی ہوتی ہے کہ وہ تفسیر کرے، اور اس کی تفسیر پوری بنی اسرائیل پر یہ فرض بن جاتا ہے کہ اس کی تفسیر کو تسلیم کرے. لاوی کی تفسیر کو لاوی ہی کاٹ سکتا ہے یا اسے رد کر سکتا ہے، ورنہ بنی اسرائیل میں سے کوئی بھی وہ اسے مانتا ہے یا نہیں مانتا، لیکن تفسیر کر کے اس کی تفسیر کو رد کرنے کا حق نہیں رکھتا. ہاں، اس کی تفسیر کو بطور، اگر وہ نہیں مانتا تو بطور ریکارڈ اسے اپنے کتابوں میں یا اپنے لٹریچر کے اندر ضرور رکھ لیتا ہے. اس کے بعد بنی اسرائیل کے 12 قبائل ہیں، ان میں پھر ربی ہیں، اور اس کے بعد کرسچینٹی ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی جو بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب مسیح نے پیالہ اٹھایا اور شراب پی، پہلے تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ جو کھانا کھا رہے تھے وہ کھانا کس تہوار کا تھا. وہ کھانا تھا عید فصح کا. ٹھیک ہے نا جی. جو حوالہ بھی مجھے نہیں پتہ یہ کون بھائی تھے جو بتا رہے تھے کہ جی انہوں نے متی کی انجیل سے وہ حوالہ دیا کہ یہ انگور کا شیرہ میں تب تک نہ پیوں گا جب تک خدا کی بادشاہی دوبارہ پھر نہ آ لے. وہ اردو بائبل میں یوں لکھا ہوا ہے. انگریزی میں اس کا جو آپ ٹرانسلیٹ دیکھیں گے تو انگریزی میں بھی ٹرانسلیٹ ہے، اوریجنل نہیں ہے، وہ وائن لکھا ہو. تو اگر آپ اس کو شمتوف کی انجیل، عبرانی کی جو انجیل ہے، اور پہلی صدی کا جو آپ ترجمہ دیکھیں گے، اس کا پہلا ترجمہ جو ارامی کا ہے 4 صدی بعد از مسیح کی، تو اس میں بھی یہ یائن ہے، انگوروں کا جوس ہے، شراب نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ایک تو مجھے مرزائیوں کی یہ سمجھ نہیں آتی، یہ بیچارے ترجموں پر صرف بھاگتے ہیں اور ان سے سہارا لے لے کر جو ہے پھر ان ترجموں کا بھی غلط استعمال کرتے ہیں. یہ بڑے افسوس کی بات ہے. تو بھائی ایک تو وہ تہوار تھا عید فصح کا، اور جیسا کہ میں ایک پہلے بھی اسٹریم میں یہ بتا چکا ہوں کہ یہودیوں کی کوئی بھی مذہبی عبادت تہوار کی، اس میں شبات، اس میں عید فصح، عید فطیر، اس میں عید خیام، یوم تروہ، یوم کیپور، اس کے بعد عید شیبوت، اس کے بعد جناب تقوفہ، اس طرح سے خنوکا، تقریباً کوئی 84 عیدیں ہیں ان کی میکسیمم. ان تمام عیدوں میں جو انگور کا رس ہے، جس کا ترجمہ انگریزی میں وائن کیا گیا، لیکن عبرانی میں جو لفظ اس کے لیے استعمال ہوا ہے وہ ہے یائن، اور اس کو ہرگز شراب تصور نہیں کیا جاتا، بلکہ یہ شراب سے ہٹ کر ہے. یہ تازہ انگوروں کا رس ہوتا ہے جو کہ مذہبی رسومات میں استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. میں نے یہ بھی بتایا تھا ایک دن کہ یہ ہیکل کے اندر بھی جو مقدس 12 روٹیاں ہوتی تھیں، روٹیوں کی میز کے پاس بھی یہ رکھی ہوتی تھی بطور نظر. یہ نذرانے کے طور پہ بھی قربانیوں میں پیش ہوتی تھی. ٹھیک ہے جی. اور آپ خود سوچیں کہ ایک طرف بائبل کہتی ہے کہ شراب جو ہے وہ منع ہے، بائبل کہتی ہے کوئی شرابی آسمان کی بادشاہی میں نہیں جائے گا. دوسری طرف اگر شراب ہی خدا اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ میرے سامنے جی قربانی کرو اس کی، تو پھر وہ منع کیسے ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے نا جی. جیسے کہ جانور کی قربانی ہوتی ہے نا، تو ہم جانور کھاتے بھی ہیں. ٹھیک ہے جی. برا، بچڑا، یہ سب چیزیں ہم کھاتے ہیں کیونکہ یہ خدا کے سامنے قربان ہوتی ہیں یہ چیزیں. اسی طرح وائن جو ہے یہ خدا کے سامنے بطور نظر، بطور قربانی پیش ہوتی تھی قربانیوں کے ساتھ.
اور ہیکل میں نظر کی روٹیوں کے ساتھ یہ وہاں پر رکھی ہوتی تھی باقاعدہ ٹیبل پہ. اب ہر مذہبی رسومات کے اندر آپ کو یہ انگوروں کا رس، عبرانی میں یاین، اور انگریزی میں اس کا جو ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے وہ ہے جی وائن. ٹھیک ہے جی. اور یہ جو لفظ وائن ہے یہ یاد رہے کہ یہ الہامی نہیں ہے، یہ ٹرانسلیٹ ہے. جو لوگ یہاں مسلم دوست ہیں جو اپنی عربی کو سمجھتے ہیں کہ الہام جو ہوتا ہے وہ اصل زبان ہوتی ہے، لیکن اس سے جو ٹرانسلیٹ ہوتا ہے وہ اصل زبان کی سمجھ لیں کہ وہ ٹرانسلیٹر معاون ہے، لیکن وہ الہام نہیں ہوتا، وہاں سے فائنلائز نہیں ہوتا. وہ الہام کا سمجھ لیں ترجمہ ہے، لیکن اسے الہام نہیں مانا جاتا، کیونکہ الہام کے اندر بالکل بھی رتی بھر کی بھی جو غلطی ہوتی ہے نا وہ قابل برداشت نہیں ہوتی. سو الہام اصل متن ہوتا ہے، اور جو ترجمہ ہوتا ہے وہ الہام کا ترجمہ اور معاون ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہ جو وائن ہے نا، یہ لفظ نبیوں نے نہیں لکھا، یہ تو تراجم نے لکھا ہے بھائی، ترجمہ کرنے والوں نے لکھا ہے. اب اسی لفظ کو آپ انگریزی کے اندر ڈکشنریوں کے اندر جا کر کھول کر دیکھ لیں تو ایک ہوتی ہے اسٹرانگ وائن اور ایک ہوتی ہے صرف وائن. کنگ جیمز کا آپ ترجمہ اٹھا لیں، شراب کے لیے وہاں انہوں نے اسٹرانگ وائن ترجمہ استعمال کیا ہے، اور سمپل جو رس ہوتا ہے، جوس ہوتا ہے، اس کے لیے انہوں نے وائن استعمال کیا. وائن اور اسٹرانگ وائن اس میں انہوں نے فرق کیا ہے تاکہ امتیاز رہے. لیکن یہاں انگریزی میں بھی انہوں نے جو ہے امتیاز کا ایک وہ اصول قائم رکھا ہے کہ بھائی آپ امتیاز کر سکیں کہ شراب میں اور دیگر جو مشروب ہیں ان میں آپ کو پتہ چل سکے کہ یہ کون سی ہیں. بہرحال فیصلہ ہوگا عبرانی سے، اور فیصلہ ہوگا بنی اسرائیل قوم سے، جن کی کتاب ہے، جن پر نازل ہوئی، جن کے کلچر، جن کی ثقافت، جن کی زبان کے اندر یہ سارا کچھ ہوتا رہا، اور جن کی رسومات ہیں، ان سے فیصلہ ہوگا کہ وہ اس کو کیا مانتے تھے. یہ جو پیالہ وہ اٹھاتے تھے عید کے دن، وہ اس کو شراب مانتے تھے یا اس کو میں مانتے تھے؟ تو بڑی سمپل سی بات ہے بھائی، آپ ان کی تلمود پڑھ لیں، آپ ان کی، یہ مشنا میرے ہاتھ کے نیچے پڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی. مشنا میرے پاس پڑی ہوئی ہے، 400 صفحوں کی ہے. اب میرا ہاتھ ایک مشنا پر ہے اور دوسرا میرے ہاتھ میں موبائل ہے. آپ اس مشنا کو پڑھ لیں، میرے پیچھے اسٹرانگ پڑی ہوئی ہے، میں آپ کو اسٹرانگ کھول کر دکھا دیتا ہوں. جس بندے کا یہ ذکر کرتے ہیں وہ بندہ بھی اس بات کی ڈیفینیشن جو ہے پیش کرتا ہے اسٹرانگ وائن اور سمپل وائن کی. وہ بتاتا ہے کہ یاین اور شکار کے اندر کیا فرق ہے. اچھا، پھر جب ہم یاین کو مزید سٹڈی کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہودیوں کے اندر ایک لیمٹ رکھی گئی تھی یاین کو بھی پینے کی، اور یاین زیادہ وہ پی سکتا تھا جس کے اندر یہ تصور کیا جاتا تھا کہ یہ بہت زیادہ مقدس ہے اور 70 بزرگوں کی حکمت اپنے اندر رکھتا ہے، قاضیوں کی، تاکہ وہ اس کو پینے کے بعد اپنی حکمت نہ کھوئے. ٹھیک ہے جی. تو وہ زیادہ پی سکتا تھا، ورنہ کسی کو اتنی زیادہ جو یاین ہے وہ پینے کی اجازت نہیں تھی. اور اس لیے پینے کی اجازت نہیں تھی کہ یہ جی حرام ہے، نہیں، اس لیے کیونکہ اس سے نیند بہت زیادہ آتی ہے، اور مذہبی رسومات کے اندر جو سستی یا کاہلی ہے وہ بھی قابل برداشت نہیں ہے، اس لیے زیادہ پینے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. اس سے کوئی بد چلنی واقعہ نہیں ہوتی، اس سے کوئی حرام کام واقعہ نہیں ہوتا، اس سے نیند آتی ہے، سستی آتی ہے. تو اس لیے اس کو زیادہ پینے سے بھی جو ہے وہ سمجھ لیں کہ منع کیا گیا تھا کہ آپ نے زیادہ پی کر رسومات کے اندر خلل نہیں ڈالنا. ایک نارمل اس کی ایک مقدار ہوتی تھی. جیسا کہ میں ایک دن کانہ گلیل کا واقعہ پڑھایا تھا میں نے کہ وہاں لکھا ہوا ہے کہ وہاں یہودی طہارت کے مطابق، اب طہارت کو تو آپ سارے سمجھتے ہیں، لکھا کہ 6 مٹکے رکھے ہوئے تھے. تو بھائی وہاں شادی کے اندر بھی جو ہے جو یاین استعمال جب ہوئی تو وہ بھی طہارت کے دائرہ کار میں، طہارت سے باہر نہیں ہے. تو طہارت تو پہلے ادھر، طہارت کو تو نظر میں رکھا گیا، اور اگر وہاں طہارت نہ ہوتی تو جناب وہاں مان لیتے کہ ہم شراب تھی، کیونکہ شراب تو بائبل مقدس کے مطابق اور یہودیوں کے مطابق، مسیانک یہودیوں کے مطابق، ایون کہ کرسچنز کے مطابق بھی، میرے مطابق بھی، میں بھی شراب کو
حرام 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 حرام، بلکہ آسمان کی بادشاہی سے باہر رہنے کا ایک ہتھیار سمجھتا ہوں کہ کسی کو آپ نے جنت سے باہر نکالنا ہے تو اسے شراب پلانا شروع کر دو. ٹھیک ہے جی. تو شراب ایک ایسا فیل ہے، شراب پینا، جس کو بائبل نے، یہودی قوم نے اور ابتدائی کلیسیا نے، یعنی ابتدائی جو یہودی مسیانکس تھے، 120 کی جماعت جو تھی، ان سب نے اس کو حرام قرار دیا. ٹھیک ہے جی. اور اس کو کسی بھی مقدس نے جو ہے حلال قرار نہیں دیا. دوسری بات جو مجھے بھی ایک آڈیو سنائی تھی جو بھائی نے، اس میں کہا جا رہا ہے جی کچھ کرسچن جو ہیں کیتھولک وغیرہ وہ مانتے ہیں جی یہ شراب ہی تھی. تو میں آپ کے سامنے یہاں کیتھولک کو بھی چیلنج کرتا ہوں، کیتھولک کا کوئی فادر آ کر یاین کو شراب ثابت کر دے، میں مسیانکزم چھوڑ دوں گا. جی جی ضیاء رسول صاحب، کوئی سوال کرنا ہے تو لازمی جی کریں. جی، پہلی سوال بات میرا یہ ہے یہ کہ ہے کہ یہ ابھی جو سفیان صاحب بتا رہے تھے یاین کے بارے میں، کیا یہ یاین اور بھی کسی جگہ پہ استعمال ہوا ہے لفظ، اور وہاں اس کا کیا مطلب لیا گیا ہے؟ سر، یاین جو ہے بائبل مقدس میں، تلمود میں، مشنا، مدراش، ہلاخا، کبالہ، ان سب جگہوں پر یہ لفظ استعمال ہوا ہے. یہ یہودیوں کی وہ کتابیں ہیں جن سے بائبل مقدس کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے. تو یہ سب کتابیں میں جب پڑھتا ہوں تو مجھے ان ساری کتابوں میں یاین کا ذکر ملتا ہے، اور یاین کو کبھی بھی شراب نہیں کہا گیا، اور شراب کے ساتھ تعبیر بھی نہیں کیا گیا، اور نہ کسی نے اس کی تفسیر شراب کے ساتھ کی. شراب کو عبرانی میں شکار کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جو شکار ہوتا ہے وہ بائبل میں حرام ہے، وہ پینا منع ہے بائبل میں، وہ منع کیا خدا نے سختی سے. چکھنے کے لیے بھی جو ہے وہ سمجھ لیں، چکھنے کے بعد بندہ ناپاک ہو جاتا ہے، گناہ ہو جاتا ہے، اسے گناہ تصور کیا جاتا ہے کہ آپ نے منہ بھی لگا لیا تو آپ ناپاک ہیں. جی اچھا سفیان بھائی، میرا ایک جی سوال ہے. یہاں جی نہیں بھائی آپ کل یہ جو بات چل رہی ہے شراب کی، کسی فرقے نے جیسا آپ تھوڑی میں سے آواز اس بہت کو دوروں آ شراب رہی ہے. تسلیم بھی کیا ہے؟ جیسے وہ بتا رہا تھا کہ کچھ لوگ اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ شراب تھی، کسی فرقے میں یہ تسلیم بھی کیا گیا یا صرف یہ الزام ہے؟ دیکھیں، جہاں تک مجھے پتا ہے کہ وہ لوگ، دیکھیں میں جیسا کہ پہلے بھی آپ سے کہہ چکا ہوں کہ اگر کوئی ایسا کہتا ہے نا، اگر کوئی کرسچینٹی میں سے ایسا کہتا ہے، سب سے پہلے میں کھڑا ہوں گا اس کے خلاف، اور میں یہ فتویٰ جاری کروں گا کہ یہ نہ تو کرسچن ہے، نہ مسیحی ہے، نہ مسیانک ہے، نہ یہ یہودی ہے، کیونکہ یہ بائبل کے خلاف ہے. بات پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، ایک ہوتی ہے منافقت ہوتی ہے، وہ آپ کو پتا ہے کہ ہر دین، ہر مذہب کے اندر منافق لوگ موجود ہوتے ہیں. جو بندہ اپنی عادت میں گرفتار ہوتا ہے نا، تو وہ اس کو یہ ہوتا ہے کہ یار اب مذہب بھی میری اس عادت کو جائز قرار دے دے نا تو میری تو بلے بلے ہو جائے، مجھے کوئی روکنے والا نہ ہو. تو کچھ اگر کوئی لوگ ایسے ہیں تو ان کے کہنے سے یا ان کے اس بیان سے یا ان کی تفاسیر سے بائبل مقدس کی صداقت پر کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے جی. جی اچھا، یہ سفیان بھائی میرا یہاں پہ ایک سوال ہے. جی ضیاء بھائی آپ کر لیں سوال، میں بعد میں کروں. جی، یہ یاین جو لفظ ہے آپ نے کہا کہ اور بھی کئی جگہوں پہ استعمال ہوا ہے، اس کی کائنڈلی مجھے کوئی آپ لسٹ فراہم کر سکتے ہیں آج یا کل یا پرسوں جہاں جہاں بھی استعمال ہوا ہے؟ میں آپ کو پہلے ہی بتا رہا تھا کہ اس کا PDF میرے پاس ہے. میں PDF آپ کو بھیج دوں گا، میرے پاس نمبر ہے آپ کا. چلو یہ عثمان بھائی کو چلو بھیج دوں ٹھیک ہے، مجھے واٹس ایپ کر دینا. ہاں میرے پاس جی پورا PDF پڑا ہوا ہے اس کا. اچھا اس دوسری بات پہ یہ میں نے ہے کہ میں نے دیکھا ہے، میرا ایک دوست واقعی جو سیمنری کرنے گیا ہوا تھا، اس نے واقعی یہ حقیقت میں یہ واقعہ بتایا ہے کہ سیمنری کے اندر جب پاسٹر جو پادری صاحب تھے وہ روزانہ کوئی نہ کسی چیز کے اوپر لیکچر دیا جاتا تھا. اب وہاں پہ لڑکے جو تھے روز ہی ایک بات، پادری صاحب یہ بائبل دے وچ شراب حرام ہے کہ حلال ہے. پادری صاحب نے ایک دن میسج دیا کہ جناب بائبل میں شراب حرام ہے. پھر دوجے دن جناب کوئی نہ کوئی موقع لب کے بھائی صاحب بائبل دے وچ شراب حرام ہے کہ حلال ہے. بھائی صاحب نے کیا پھر جناب لیکچر دیتا جی حرام ہے.
ਫਿਰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅੱਕ ਕੇ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪੀਣੀ ਹੈ ਤੇ ਪੀ ਲਓ, ਆਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ अपने मतलब वास्ते इस्तेमाल कर लो। ये हकीकत है कि कई लोग सूअर खाने के लिए, मैं आपको पहले अर्ज कर रहा था, सूअर खाने के लिए भी कई आयात को तोड़ मड़ोड़ के अपने मतलब के लिए पेश करते हैं। हालांकि बाइबल के अंदर साफ और सही तौर पे सूअर खंजीर जो है उसको खाने की कतई ममानियत है, और खुदा ने सबसे जो नापाक गोश्त करार दिया है, यहोवा पाक खुदा ने वो सूअर करार दिया है। ये कह रहा था कि जी मिस्यानिक फिरका कोई एक नया निकला है, मेरे ख्याल में उसने ये भी कोई बात की थी। मेरा सवाल यही था, मेरा सवाल भी यही था अच्छा कि जी, उस अगर मसीही को आपको यहाँ यहाँ थोड़ा सा जोसेफ भाई मुझे मौका देंगे, थोड़ा सा मैं मिसियानिक पर भी खैर बात करना चाहता मैं थोड़ा सवाल ना सुफियान भाई थोड़ा सवाल मैं क्लियर कर दूं जो हूँ। मेरे जी ज़हन में आया है कि उसने कहा कि ये जो मसीहानिक है ये अभी जदीद इनका ताल्लुक है इस फिरके से कि जो मसीहानिक है, और ये भी यानी कि ये हो सकता है कि अगर इनसे डिबेट हो या भाई बात करें तो कहें कि देखें कि मिर्जा साहब का मुकाबला उस वक्त उन लोगों से था कि जो कि ये मानते थे कि शराब हलाल है और शराब पी जा सकती है, और उन्होंने इल्जामी तौर पर जवाब दिया। लेकिन वो कहेंगे कि देखें उनकी वजह से अब ये इनकार कर रहे हैं, और ये जदीद मसीहानिक जो फिरका है ये इनकार कर रहा है, तो इसके ऊपर फिर क्या जवाब दिया जाएगा? देखिए, मैं जैसा कि पहले अर्ज कर चुका हूँ कि जो मुस्तनद तबके माने जाते हैं ना, वो मैंने पहले अर्ज कर दिया कि वो लावी से शुरू होता है, लावी कबीले से, जो बनी इसराइल का लावी कबीला है। ठीक है। कैथलिक की जो या कैथलिक क्रिश्चियनिटी है, कैथलिक क्रिश्चियनिटी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उनके साथ तकरीबन 3% क्रिश्चियनिटी मुतफिक नहीं है। ठीक है जी। इवन के जोसेफ भाई ज्यादा कह सकते हैं, 3% नहीं, बहुत ज्यादा कह सकते हैं जो कैथलिकिज्म से मुत्तफिक नहीं है, बहुत हाँ जी। ज्यादा कह। और वो एक ही बात नहीं है, बेतहाशा बातें हैं जो उनके साथ मुतफिक नहीं है। दूसरी चीज़ ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो अथॉरिटी है ना, अथेंटिसिटी है जिनके पास, वो कैथलिक नहीं है। कैथलिक को तो ये 1700 साल हुए हैं, उन्होंने वो मज़हब का जो है ठेका उन्होंने संभाला था। जबकि जो मसीहानिक तबका है, अब मैं आता हूँ ज़रा मसीहानिक, उन्होंने कहा जी मसीहानिक जदीद हैं, तो पहली तो बात यह है कि भाई आप थोड़ा सा अपना इल्मी जो म्यार है उसको बेहतर करें, आप पढ़ कर आएँ, आपको पढ़ने की ज़रूरत है। आपको लगता है कि मसीहानिक जदीद है, मसीहानिक जदीद नहीं है। इमाल की किताब जब आप पढ़ते हैं, उर्दू में वहाँ लिखा हुआ है इमाल की किताब में कि अंताकिया के अंदर सबसे पहले जो शागिर्द थे वो मसीही कहलाए, अंग्रेज़ी में क्रिश्चियन कहलाए। और अगर आप उसे इब्रानी में देखते हैं, क्योंकि अनाजील जो है वो सबसे पहले इब्रानी के अंदर लिखी गई, ठीक है, अहद जदीद जो है वो सबसे पहले इब्रानी में लिखा गया था। तो अगर आप उसे इब्रानी में देखते हैं ना, तो वहाँ पर जो तर्जमा कह रहा हूँ, इब्रानी लफ्ज़ जो इस्तेमाल हुआ है वो है जी मुशियखीन। ठीक है जी। और अगर आप इसे इंशेंट हिब्रू में देखते हैं तो इंशेंट हिब्रू के अंदर यह है मुशियाइन। जो मुशियाइन लफ्ज़ है उससे मसीहानिक जो है वो कहलाते हैं, यानी मसाया को फॉलो करने वाले, मशियाक को फॉलो करने वाले। तो भाई ये तो पहली सदी के लोग हैं, आप कह रहे हैं ये जदीद हैं। हालांकि क्रिश्चियनिटी तीसरी सदी में जो है वो आई थी, कैथलिक लेकर आई थी। मैं ये मानता हूं कि कोई क्रिश्चियन अपने आप को मसीहानिक माने या ना माने, लेकिन एक इल्मी स्केल है, एक इल्म का स्केल है। अगर आप यसु पर ईमान रखते हैं और बाइबल पर ईमान रखते हैं तो आप मसीहानिक हैं। ठीक है। उसका उर्दू में तर्जमा मसीही है। इसलिए मुझे कोई मसीही कहे या मसीहानिक कहे, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं इन दोनों लफ्ज़ों को तस्लीम करता हूँ, क्योंकि उर्दू में उसे मसीह कहा जाता है, इब्रानी में उसे मसीहानिक कहा जाता है। लेकिन ये पहली सदी के हैं। आप कह रहे हैं जनाब ये जदीद है, ये तो है ही पहली सदी के। कैथलिक आई है तीसरी सदी में, कैथलिक हमसे बाद में आई है। आप पहले जाकर अपनी अगर ये मेरी बात सुन रहे हैं, ये जो भी साहिब थे, इनसे गुजारिश है कि पहले आप अपनी तहकीक ठीक कर रहे हैं, आप अपनी तरतीब ठीक करें इल्म की। ठीक है जी। आप वो डूबते हुए को तिनके का सहारा, आपको वो पंजाबी च ना एक मुहावरा है कि गुड्डियां लुटन वाला जिहड़ा हुंदा ना, इधरों पेचा लड़ा उधरों पेचा लड़ा, तो डोरां कट्ठियां करके तो फिर वो पेचे लड़ांदा रहता। तो इधर उधर से
یہ بونگے دلائل لے کر ہمیں نہ سکھائیں کہ شراب بائبل میں حلال ہے یا حرام ہے. ہم سے پوچھیں، ہم آپ کو بتائیں گے، کیونکہ اتھارٹی ہمارے پاس ہے، اتھارٹی ہمارے پاس ہے. میری بات کریں تو میں وہ سیکنڈ شخص ہوں، وہ جو سیکنڈ طبقہ ہے نا جی، میں اس میں شامل ہوتا ہوں. مجھ سے پوچھیں آپ، فرسٹ طبقہ جو ہے وہ لاوی ہے بھائی. آپ ہم سے پوچھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ شراب حرام ہے یا حلال ہے. اچھا دوسرا سفیان بھائی، انہوں نے یہ بھی کہا ہے، مجھے پتا چلا ہے کہ جی یہ مسیانک جو ہیں یہ صرف کہتے ہیں کہ حرام ہے، جو پروٹیسٹنٹ ہیں وہ کہتے ہیں حلال ہے. میری ظہور بھائی سے میرا رابطہ نہیں ہو رہا، میں نے ان سے کوشش کی ہے رابطہ کرنے کی. ظہور بھائی جو ہیں وہ پکے پینتی کوسٹل ہیں، آپ دوسرے معنوں میں ان کو پروٹیسٹنٹ بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ پکے بھی وہی تسلیم ہے. کرنے والے ہیں. ہم بھی وہ اگر یہاں پہ آ جائیں انہوں نے پھڑ لو پا دینی ہے، وہ اس بات کو ہرگز قبول نہیں کرتے کہ مسیح نے کہیں شراب پی ہے یا مسیح نے کہیں شراب بنائی ہے یا بائبل کے اندر شراب بنانا جائز ہے یا بائبل کے اندر شراب پینا جائز ہے. وہ پکے پروٹیسٹنٹ ہیں اور بڑے کٹر پروٹیسٹنٹ ہیں. وہ پچھلے دنوں دے وچ بھی آئے سن تے وہ آندے نے رولا پی جاندا ہو ان سے میرا رابطہ نہیں ہو رہا. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ایسی مسیانک مانتے ہیں، ان کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ پروٹیسٹنٹ فرقے جو ہیں، میں خود پروٹیسٹنٹ رہ چکا ہوں، اس وقت بھی ہم نہیں مانتے تھے اس چیز کو کہ بھئی مسیح نے کہیں شراب بنائی ہے یا کہیں انہوں نے شراب پی ہے. آج بھی جتنے جی آپ جوزف بھائی، جی جی جوزف بھائی، اس وقت یہی مسیانک جبکہ یہ مرزا قادیانی اس وقت شراب کے تانے دے رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ بھائی ان کا شرابی اور کبابی ہونا تو ہم نے مان لیا، تو اس وقت کے جو آپ کے لوگ تھے انہوں نے کوئی کتاب لکھی ہو اس کے رد میں، اس کا بھی تاکہ حوالہ دیا جائے تاکہ اس شراب والے معاملے کا وہاں سے ہمیں رد مل جائے. اور ضیاء بھائی اس کو بھی تفصیل سے پڑھ لیں کہ تب جب یہ جائیں میر مائنڈ روسٹر کے سامنے تو وہ حوالے پیش کر سکیں کہ اس وقت بھی رد ہوا تھا. یہ تمہارا کہ یہ جدید ہے، یہ مسیحانی کے جدید ہے، اس کا بھی رد ہو جائے گا کہ نہیں، کہ یہ پہلا ہے جو کہ آپ ابھی سفیان بھائی نے بتایا کہ یہ شروع سے چلا آ رہا ہے، اور اس کا بھی رد ہو جائے گا. اور پھر وہ دلائل جو انہوں نے دیے وہ بھی ایک ترتیب سے مل جائیں گے ہمیں، اس کا بھی لازمی کسی کتاب کا حوالہ لازمی دیجیے گا. اچھا عثمان بھائی، ویسے میں ایک بات بتاؤں کہ سب سے زیادہ اوتھینٹک جو ہے نا وہ بائبل مقدس ہے. ابھی سفیان بھائی بھی یہی کہہ رہے تھے کہ سب سے زیادہ ہمیں اوتھینٹک جو پہلی صدی کے دوسری صدی کے جو مسیح کو ماننے والے مسیحی ہیں، آپ ان کو مسیانک کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، وہ لوگ جو ہیں جب وہ نہیں اس چیز کو مان رہے تو پھر ہم 18ویں 19ویں صدی کے بہرحال اس کے اوپر میں لازمی تحقیق کروں گا. میرے خیال میں لازمی کسی نہ کسی نے جواب دیا ہوگا. اور نہیں، ایمال کی کتاب سے ریفرنس موجود ہے نا، ایمال کی کتاب میں موجود ہے کہ جو ابتدائی کلیسیا تھی ان کو مسیحی کہا گیا ہے واضح طور پر. یہ تو بائبل میں موجود ہے. مرزا اور وہ قادیانی نہیں، آپ پہلی صدی کا بات کو سمجھے نہیں ہے نا، بات کو ہاں میں سمجھے دیکھ نہیں. لیتا ہوں، شاید پاسٹر کے یہ ایئر جو ناصر مرزا صاحب کی قادیانی کی بات ہے وہ ڈھونڈ لیتا ہوں. اپنا بات انہوں سنیں نے نا لازمی جوزف بھائی، بات پوری سنیں، بات تو سنیں نا یار. جی کریں بات. جو مسئلہ ہے نا کہ مرزا قادیانی نے کوئی تھوڑی دفعہ یہ بات نہیں کی، بہت دفعہ یہ باتیں کی ہیں. پہلی بات ہے، اس کے دوران آپ کی برادری سے اس کو کوئی جواب دیا کہ اس چیز کا یا اس پر خاموشی اختیار کی گئی ہے؟ ایک سوال یہ ہے کہ اس وقت چلے کا کوئی میں جواب دیا کہ پوری بات سن لینا، پوری جی بات سن لینا. ایک تو اس وقت کا جواب ہو نا کہ رد کر دیا گیا ہے، تو وہ اس کا ایک اپنا مزہ ہے کہ لوگوں نے قبول نہیں کیا، مسیح برادری نے اس کو رد کر دیا کہ یہ غلط ہے، ٹھیک ہے، وہ دلیل بن جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اس دور میں آ کے اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ میں کا مطلب شراب ہے مسیح برادری سے، کسی بھی فرقے سے، تو اس کی آپ کی برادری میں حیثیت کیا ہے؟ مسیحوں میں اس فرقے کی حیثیت کیا ہوگی؟ اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. دیکھیں، ہمارے ہاں خوارج کا فتنہ اٹھا تھا، اس کو فتنہ قرار دیا گیا، امت سے باہر کر دیا گیا تھا. آپ میں اس فرقے کی کیا حیثیت ہوگی؟ جی بات کر سکتا ہوں ابھی میں، ہوگی آپ کی بات مکمل. ہاں، میرے دونوں سوال مکمل ہیں. اگر کوئی جی سوال میں بام جی ہوا تو بے شک مجھ آپ سے کے سوال کر لیں. جی نہیں بھائی، آپ کا جو پہلا سوال ہے نا، اس کا پہلا جو اس کا سوال ہے اس کا جواب یہ ہے کہ جب مرزا قادیانی نے یہ سارا کچھ لکھا نا تو اس وقت مرزا کو مسیحی حلقہ جانتا ہی نہیں تھا، بلکہ آج مسیحی بھی اس کو نہیں جانتے. ٹھیک ہے، اس کا کوئی شور شرابہ اتنا نہیں تھا. یہ تو ابھی یہ بھی مجھ تک بھی جو بات پہنچی ہے نا مرزا کی، یہ بھی جوزف بھائی کی وجہ سے پہنچی مجھ تک، کیونکہ جوزف بھائی یہاں لڑتے ہیں اور
تعلیمی لڑائی لڑ رہے ہیں، تو ان کی وجہ سے مجھ تک یہ بات پہنچی۔ تو مرزا قادیانی کو تو آج تک مسیحی جانتے ہی نہیں ہیں، بالکل مسیحی بھی نہیں جانتے۔ تو مسیحیانی کیا، مسیحیوں نے بھی ان کے فتوے کے ان کے بارے میں کوئی فتویٰ ابھی تک ریٹن کے اندر نہیں نکالا۔ پوچھیں نہیں کیوں؟ نہیں، آپ بات کو پھر نہیں سمجھے، آج کو تو چھوڑ ہی دینا۔ میرا سوال اس وقت تک 1896 سے پہلے تک، میں یہی عرض کر رہا آپ ہوں کا کہ اس مرزا صاحب کو وقت جانتے نہیں تھے، ان کا مناظرہ ہوا تھا، ان کی خط و کتابت موجود ہے عیسائیوں سے، نہیں، آپ کہتے ہیں نہیں یہ جانتے نہیں تھے، یہ بات اس وہ وقت کی چند مبارک پادری حضرات نے کیا ہے، لیکن تمام کرسچینٹی اس کو نہیں جانتی تھی، نہ ہی مسیحنک طبقہ اس کو جانتا تھا۔ یہ کوئی اتنی کوئی بڑی ہستی نہیں تھی کہ سارے لوگ اس کو جانتے، اچھا آج نہیں تک نہیں لوگ۔ بھائی انہی تک ہی میں میری بات ہے نا، ایک بات انہی بھی تک ہی میری بات ہے، جو ان میں سے کسی نے رد کیا ہے اس کا، میں وہ نا ایک ان نہیں میں بھائی، سے کسی نے رد کے کیا ناصر صاحب نے کہیں رد اس کا میں کیا، بتاتا ہوں انہوں نے میں کتاب بتاتا لکھی۔ ہوں جوزف بھائی ایک منٹ، ہاں شاید آپ بھی وہی بتانے لگے ہیں۔ ایک ایسی بات ہوئی ہے کہ مرزا قادیانی نے نا وہ پادری نام لکھ کر نا اس کی کتاب دلائی تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ اگر وہ سرچ کی جائے اور سفیان بھائی کے نالج میں نہ ہو یا جوزف بھائی کے نالج میں نہ ہو تو اس عماد سے بھی الدین یہ سرچ پادری کر نے کے، کتاب جلائی تھی پانی گرم کرنے کے لیے، جی بالکل پانی گرم کرنے کے لیے اشتعال پسندی دلائی اس نے، تو صحیح۔ اس وقت یہی مد مقابل تھے، تو ہو سکتا ہے کہ ان کی کتب یا کسی ایسی جگہ سے یہ سرچ کریں جوزف بھائی، تو پھر یہ مل سکتا ہے، جو رد ہے نا مرزا قادیانی کا یہ مل سکتا ہے۔ میرے پرانے لیپ ایسے ٹاپ اصل میں ہم ڈھونڈ لیتے ہیں، لیکن اپنی تحقیق پرانی کی بات ہوتی تحریریں ہے، جو کبھی ہیں، طرف توجہ نہیں گئی ہم نے۔ اگر میں مسینکس کی پرانی تحریریں نکالوں تو ان میں یہ ضرور لکھا ملے گا کہ شراب جو ہے وہ حرام ہے، لیکن مرزا کو مخاطب کر کے کسی نے نہیں لکھا ہوگا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ مرزا کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا، مرزا کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، اس کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا۔ کوئی اس کو جانتا تو کوئی لکھتا نا اس کے خلاف۔ اس کی تو باتوں کا شور اب اٹھایا، ہم اب آیا، میرے سامنے اب آیا، حالانکہ میری عمر جو ہے وہ بس یہی تقریباً آپ لوگوں 40 کی کے سستی قریب تھی ہو نا، گئی۔ یہی تو سستی تھی۔ اور نہیں بھائی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں 2-3 دفعہ گروپوں میں بھی آپ لوگوں کے سامنے ہم نے اس چیز کا اقرار کیا ہے کہ کرسچنز جو ہیں ابھی تک اس معاملے میں کافی سست ہیں، اور کرسچنز نے اس معاملے میں بہت سستی برتی ہے، ابھی تک سستی برتی جا رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن میں دیکھوں گا پاسٹر کے ایل ناصر صاحب کی کوئی کتاب ایک ہے، میں نے تھوڑی سی پڑھی تھی میرے پرانے لیپ ٹاپ میں، وہ شاید مفتی صاحب کے پاس میں ان سے منگوا لوں گا دوبارہ۔ اس میں ہو سکتا ہے، میرا خیال میں شاید انہوں نے یا برکت اللہ صاحب نے اگر اس کا کوئی رد کیا ہو، نہیں، آپ کو یہ ملے لیکن گا جوزف بھائی تو عبداللہ آتم کی کتب میں یہ باتیں ملیں گی، ہاں عبداللہ اس کے اخبارات میں، اس کتب میں اس کا کوئی ملے گا کہ مد مقابل تھا وہ، اس نے اس کی کتابیں پڑھی تھی، مناظرہ اس کے ساتھ ہوا تھا، اس وقت سے بات نکل سکتی ہے۔ ایک ہی بندہ اس کے مد مقابل وہاں اس وقت آیا تھا، باقی لوگوں نے پڑھی ہیں یا نہیں پڑھی ہیں وہ نہیں ہے، لیکن اس بندے کا پتہ چلتا ہے کہ اس کا نالج تھا اس پر۔ ٹھیک ہو گیا یہ جو ہے نا۔ اچھا میرے خیال میں ویسے اگر اس وقت رد نہیں بھی ہوا تھا تو رد اگر ابھی بھی ہو رہا ہے تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ رد ہونا چاہیے، نہ کہ اگر کوئی مسیحی یا مسیحنک یہ مانے کہ ہاں جی مسیح نے شراب پی ہے۔ ضروری تو میرے خیال میں یہ ہے کہ جی مانتے کیا ہیں، بائبل کیا بتاتی ہے، لیکن اس وقت کا بھی آپ لوگ کہہ رہے ہیں تو ضرور ہم اس کے اوپر دیکھ لیتے ہیں۔ بہت عرصہ ہو میرے گیا۔ نظر میں ایک ویڈیو گزری ہے نا، یہ مسلم مسیحی مکالمہ میں نے دیکھی تھی کافی وقت پہلے، اس میں ایک ویڈیو گزری ہے کہ مناظرے کی ویڈیو تھی، تو اس میں وہ خود اقرار کر رہے تھے شراب پینے کا، تو یہی میں پوچھ رہا تھا پادری کہ صاحب نے ویڈیو ایک میں بات تلاش کرتا ہوں، ہو سکتا ہے میں تلاش کر۔ پتا وہ پاگل سا پادری ہے کہ وہ کہہ رہا تھا کہ جناب ہم مسیح شراب پیتے ہیں، ایسے بدبخت 2-4 اور اٹھے، ایک اور اٹھا تھا جس نے یہ کہہ دیا تھا کہ مسیح جو ہے وہ خدا معاف میں کرے انہی کے بارے میں بات کر رہا ہوں نا کہ ان لوگوں کی حیثیت کیا ہے پھر، اگر تو ان کی بات وہ پیش کریں۔ کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وہ ابھی ضیاء رسول بھائی بھی یہی کہہ رہے تھے کہ اگر کوئی سر ان کی آیات حیثیت بدعت ہے، بدعتی ہیں وہ۔ اپنے جب بائبل ایک چیز بیان نہیں کر دی تو اس پہ پھر نہیں ہونا چاہیے، کوئی بھی ایسا اگر کرتا ہے تو لازمی سی پھر وہ بات ہے جھگڑا وہی آ کر ہے، جھگڑے کی بات اگر تراجم پر آئے نا تو مرزا قادیانی کی وہی عبارت ہے، اسی سے لاہوری ختم نبوت ثابت کرتے ہیں، اسی سے ادرائے نبوت ثابت کرتے ہیں، تسمے کو بات تو چھوڑ ہی دینا۔ نہیں بھائی پہلی یہ بات کتاب لیکن ملی ہے اس پر جوزف بھائی، یہ کتاب ملی ہے، کتاب کا نام ہے تلخیص الاحادیث یا تاریخ محمدی، یہ عماد الدین، پادری عماد الدین ہے، اس نے جو ہے وہ مرزا قادیانی کے رد میں اس کے سامنے یہ کتاب ایک پیش کی ہے۔
تو اس کو بھی ذرا ڈاؤن لوڈ کریں کہ شاید یہ مل جائے تلخیص لنک الحدیث. مینو لنک دیو ذرا. یہ ڈاؤن لوڈ کر کے مجھے بھیجیں اپنا عثمان بھائی آپ. میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ مل جائے لیکن پی ڈی ایف میں نہیں ہے. مجھے ان کی وہ حوالے ان کی ویب سائٹ سے ملے ہیں کہ جس میں اس کتاب کے میں نکالتا ہوں. چلیں کہیں سے ملتی ہے تو یہ مجھے بھیجیں. آپ تو لوگ تو ڈبیٹر ہیں تو ہمیں پڑھنی پڑتی ہیں, ہم تو پیچھے تلاش کر رہے ہوتے ہیں. ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ میں نے پاکٹ بکیں کتنی پڑھی ہیں, میں نے کوئی 16 کے نام لکھے ہیں کہ یہ میں پڑھ چکا ہوں. دیکھ رہا تھا رہتی کون کون سی ہیں ان کی. بہرحال اکرام بھائی آئے جی. اکرام بھائی ویلکم اینڈ شالوم. اچھا دوسری بات ہن ذرا الزامی جواب ہو جان تھوڑے جے. ضیاء رسول صاحب اگر تو قادیانی یہ کہتے ہیں نا کہ انگوروں کا شیرہ جو ہے وہ وائن ہے, تو مرزا قادیانی نے کوکو وائن پی ہے. ٹانک وائن تو ہو گئی بہت پرانی. مرزا قادیانی نے کوکو وائن پی ہے, تو ان کو ماننا پڑے گا کہ وائن اگر شراب ہے نا تو مرزا قادیانی تو شراب پیتا ہے. اور پھر جو شراب پینے کے بعد جو تاثرات بائبل نے بیان کی نا کہ یہ تاثرات تمہارے ساتھ ہوں گے, اور جو شریعت کی لعنت ہے, مرزا قادیانی نے بالکل ہو بہو وہی الفاظ دہرائے ہیں کہ میرا دل گھبراتا ہے اور میرا دل کرتا ہے کہ میں کپڑے اتار کے باہر آ جاؤں. تو اگر یہ کہتے ہیں کہ جی وائن جو ہے یا انگوروں کا جو شیرہ ہوتا ہے یا تازہ انگوروں کے رس کو یہ اگر کہتے ہیں کہ یہ شراب ہے اور اس کے اندر الکوہل پایا جاتا ہے, تو پھر سب سے بڑا الکوہلک جو ہے وہ مرزا قادیانی ثابت ہوتا ہے, کیونکہ مرزا قادیانی نے کوکو وائن پی ہے جس کے اندر 70-80% الکوہل ہوتا ہے. وہ جا کے انٹرنیٹ کے اوپر کوئی بندہ بھی سرچ کر سکتا ہے. میں نے تو بہرحال اس کے اوپر ایک سٹریم بھی کی اور پوری ریسرچ ہوئی بھی اس کے اوپر ہماری. جی اکرام بھائی آئے ہیں جی. جی جوزف بھائی کیا حال چال ہیں؟ آج تو ہمارے نعیم بھائی بھی ساتھ, بہت سارے ساتھی ہیں جی ماشاءاللہ. بڑی آدم جو استاد ہیں جی, رونق لگی ہوئی ہے آج گروپ کے اندر جی. اوئے ہوئے ظہور بھائی آ گئے نے جی. ظہور بھائی آ گئے نے. ظہور بھائی آ گئے نے. لیں جی لیں ان کو, لیں جی لیں. بات ٹھیک ہے. اگر یہ جوائن ہو جائے, خدا کرے یہ جوائن, ہاں ہو گئے. جے مسیح ظہور بھائی کی حال ہے؟ مگر آپ کا مجھے لگ رہا ہے انٹرنیٹ ٹھیک نہیں ہے, ریڈ کلر کا آ رہا ہے. اچھا ظہور بھائی میرا سوال آپ نے پورا دھیان سے سننا ہے. ایک مرزئی نے, ٹھیک ہے ابھی, اچھا ٹھیک, ایک مرزئی نے یہ اعتراض اٹھایا ہے. مرزئی یہ کہہ رہا ہے کہ جو پروٹیسٹنٹ فرقہ ہے یعنی کہ پینتی کوسٹل فرقہ ہے, وہ یہ مانتے ہیں کہ مسیح شراب پیتے تھے اور مسیح نے شراب بنائی ہے اور بائبل کے اندر شراب پینا جائز ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ جو مسیانک آئے ہیں نئے نئے, یہ کہتے ہیں کہ جی شراب جو ہے وہ حرام ہے, مسیح نے کہیں نہیں پی. جبکہ پروٹیسٹنٹ یا پینتی کاسٹل فرقہ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں جی شراب جائز ہے. آپ بھی پینتی کاسٹل ہیں, ٹرینٹی بلیور ہیں, آپ بتائیں جی. سفیان بھائی تو چلے مسیانی کے نا, ان کا اعتراض تھا کہ جی جو پروٹیسٹنٹ ہیں یا پینتی کاسٹل ہے وہ یہ مانتے ہیں. شروع ہو وہ جی, کیا مسیح نے آپ جی جوزف بھائی ایک منٹ. نہیں بھائی, جوزف بھائی آپ کو میں نے لنک سینڈ کیا, ایک تعلیقات ہے عماد الدین کی کتاب تعلیقات, اس کا لنک سینڈ کیا اور پڑھیے گا نہیں بھائی اس کو. جی بہت شکریہ جی. ظہور بھائی آواز نہیں آ رہی ظہور بھائی آپ کی, میری آواز آ رہی ہے؟ ساری چپ ہو گئے نا. آ رہی ہے جوزف بھائی, آواز آ رہی ہے. آپ کی آواز بڑی میٹھی لگتی ہے جی. کیا بات جی خداوند یسوع مسیح کے عظیم اور جلالی نام میں آج شام جتنے واریر آف جیزس پہ سننے والے دوست ہیں ان سب کو, جو مسلمان ہیں السلام علیکم, اور جو ہمارے مسیح بھائی ہیں ان کو بھی خداوند کی طرف سلامتی اور سب پر, اور جتنے مطلب اور دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے ہیں ان کے لیے بھی نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہیں. جی خداوند ان سب کو بھی ہدایت دے اور اپنے راہ حق پہ چلنے کی خدا توفیق عطا کرے. تو جی آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف. جوزف بھائی بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا اور اس کے لیے میں خداوند کا شکر گزار ہوں بڑا کہ رب العزت نے جو ہے وہ ایک بار پھر موقع بخشا, زندوں کی زمین پہ زندہ رکھا. اور ایز ایک پاسٹر ہوتے ہوئے اپنی جو ایک ڈیوٹی ہے میری, جو خدمت کا ایک مجھے تھوڑا دیا گیا, جو میرے ایک سمجھ لیں کہ جو میرے سپرد کی گئی بات, اس کو جو ہے وہ بڑے اچھے لفظوں سے خداوند توفیق دے تو میں آج اس جگہ پر جو ہے اپنے اس واریر آف جیزس چینل پہ جو ہے وہ سب تک پہنچا سکوں اس بات کو. اس کے لیے میں خداوند کا بہت شکر گزار ہوں اور آپ سب کا بھی. تو آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف. جوزف بھائی دیکھیں,
اب میں کیا کہوں گا، پہلے میں کوئی بات ان کے حق میں کوئی بری کہنا نہیں چاہتا، لیکن مطلب نکمے میں ضرور کہوں گا، ان کو یہ نہیں پتا کہ بائبل مقدس جو ہے وہ ایک ہی ہے، خواہ کوئی مسیحانک پڑھے، خواہ کوئی یہودی پڑھے، خواہ کوئی مسیحی پڑھے، تمام توریت، زبور، صحائف الانبیاء اور اناجیل اربع، اس کے اندر جتنے بھی خطوط ہیں یہ سارے ایک ہی کتب میں ایڈ ہیں، اور اس کو کہتے ہیں بائبل مقدس کتابوں کا مجموعہ۔ کوئی مسیحیوں کی الگ کتاب تو ہے نہیں، یہ مرضیوں کا مطلب اپنا وہ معیار کوشش کرتے ہیں سب پہ لگانے والی، جی وہ تو جی اس بات کو جی مرزا صاحب نے جلدی میں لکھوا دیا تھا، ان کو جلد بازی میں پتہ ہی نہیں چلا۔ تو یاد ہو تمہیں ایک دن جوزف بھائی میں نے آپ کو جو ہے وہ جمبا صاحب کی ایک بات کو سینڈ کیا تھا، عبد الجبار جمبا جو ہے وہ کہہ رہا تھا جی یہ جلدی میں بول گیا مرزا صاحب، شاید غلطی ہوگی بولنے میں۔ تو بائبل میں ایسا نہیں ہے، بائبل میں جو معیار ہے سب کے لیے ایک جیسا ہے، وہ خواہ کوئی یہودی ہے، خواہ کوئی یونانی ہے، خواہ کوئی مسیحی ہے، خواہ کوئی کسی اور فرقے سے تعلق رکھنے والا ہے، تو بائبل ایک ہی ہے۔ اگر آپ بائبل پڑھیں تو پروٹسٹنٹ کے بارے میں کہا جی پروٹسٹنٹ والے تو مانتے ہیں، دیکھیں کتاب مقدس میں میں آج اس بات کو سامنے رکھنا چاہتا ہوں، افسیوں 5 باب اور اس کی آیت نمبر 18، افسیوں 5 باب اگر آپ لگا سکتے ہیں تو اسکرین شاٹ لگا دیں ذرا، مہربانی ہوگی۔ افسیوں 5 باب آیت نمبر 18 پڑھ دیں جی۔ وہاں پہ لکھا ہے شراب میں متوالے نہ بنو، اس سے بد چلنی واقع ہوتی ہے، آمین۔ تو بھائی کون سا پروٹسٹنٹ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی شراب پینی چاہیے اور یسوع مسیح نے بھی پلائی ہے؟ اگر یہ واقعہ پڑھتے ہیں، یوحنا رسول کا انجیلی بیان جو ہے اس واقعہ کو بھی پڑھتے ہیں، تو بھائی اس واقعہ میں بھی کہیں نہیں لکھا کہ خداوند یسوع المسیح نے جو ہے وہ شراب پی ہے یا انہوں نے شراب بنائی ہے۔ اس واقعہ میں بھی مطلب یہ مکمل طور پر جھوٹے ثابت ہوتے ہیں، ہوتے تو ہر دفعہ جھوٹے ہیں، لیکن میری کوشش تھی کہ کوئی آتا، مطلب ان میں کوئی آ ہی نہیں رہا، یہ ایک الگ مطلب پریشانی بن جاتی ہے۔ کوئی مسیحانک جو ہے وہ آ جاتے ہیں، تو دیکھیں ان سے آپ پوچھ لیں، انہوں نے کہا جی توریت شریف، اناجیل اربع، صحائف الانبیاء کسی جگہ پر بھی نہیں۔ انہوں نے کہا جی آپ پروٹسٹنٹ والے کہتے ہیں، آئیں جی پروٹسٹنٹ والوں سے بات کر لیں، کس بنیاد پر یہ ان کو کہتے ہیں کہ جی وہ مطلب سمجھتے ہیں یا وہ مانتے ہیں کہ پیتے بھی تھے اور پلاتے بھی تھے لوگوں کو، آئیں جی دیکھ لیں۔ دو ٹوک مجھے صرف آنسر چاہیے، دو ٹوک، کہ کیا پروٹیسٹنٹ کے نزدیک مسیح نے شراب بنائی ہے، پی ہے، یا بائبل کے اندر شراب پینے کی اجازت ہے؟ صرف دو ٹوک ہاں یا نہ میں بتا دیں، دیٹس آل۔ بائبل کے اندر کسی کو بھی شراب پینے کی اجازت نہیں ہے، نہ ہی پروٹسٹنٹ جو ہے وہ اس بات کو الاؤ کرتے ہیں، نہ ہی کتاب مقدس میں کہیں پر خداوند یسوع مسیح نے شراب بنائی، نہ ہی شراب پی گئی، نہ ہی اس کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں کتاب مقدس کے اندر۔ جی مسیح نے کہیں پہ شراب نہیں پی، یہ پروٹیسٹنٹ کا عقیدہ ہے، بالکل بالکل ریٹنلی اکارڈنگ ٹو بائبل یہ بتاتی ہے ہمیں۔ ضیاء رسول صاحب آپ پڑھ سکتے ہیں، یوحنا 2 باب پڑھ لیں۔ بس ختم جی۔ پروٹیسٹنٹ کا عقیدہ یہ ہے، باقی بائبل کی جو ساری تشریح تھی وہ کر دی ہے سفیان بھائی نے۔ ضیاء رسول صاحب آپ یہاں پہ موجود ہیں؟ ضیاء بھائی لو، کیونکہ ان سے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی پروٹیسٹنٹ یہ مانتے ہیں کہ مسیح نے شراب پی ہے، شراب بنائی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ تو جوزف بھائی آپ کو پتہ ہے ایسے ہی کوڑ کرتے وہ رہتے ہیں۔ جوزف بھائی یہ موجود ہی ہیں، لیکن یہ ہے کہ کوئی آیا ہوگا وہ آپ کو سن ہی رہے ہوں گے، لیکن کوئی کام ہوگا وہ کر رہے ہوں گے۔ ٹھیک ہو گیا، بس ٹھیک ہو گیا جی۔ اب عثمان بھائی آپ نے بھی سنی ہے، آپ سے مجھے آپ کے توسط سے جناب یہ بات بھی پہنچی تھی، فون کرو جی گل۔ پروٹیسٹنٹ بھی کہہ رہے ہیں نہیں، مسیح نے نہ تو شراب بنائی ہے تو نہ شراب پیتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، یسوع مسیح نے۔ کرو جی گل لگے ہوں، ہوگی کوئی جی گل۔ پروٹسٹنٹ کے پاس کوئی الگ بائبل تو ہے نہیں، پروٹسٹنٹ کے پاس کوئی الگ بائبل تو ہے نہیں، وہی اناجیل ہے وہ سب کے پاس ہیں۔ جی اکرام بھائی کریں جی، اب آپ بات کریں۔ بات تو ہماری تقریباً سب ہو گئی ہے، شارٹ ٹائم کے اوپر ہم نے شارٹ نوٹس کے اوپر اسٹریم کی ہے، شکر ہے خدا کا، پھر بھی 700-800 بندے بیٹھے ہوئے تھے نیچے۔ اور اکرام بھائی آپ کریں جی بات، اوور ٹو یو سر۔
नहीं जोसेफ भाई, बात तो बहुत अच्छी हो गई, बस पूरी मुकम्मल हो गई आज तो। थोड़ा टाइम आपके भी पास कम है मेरे ख्याल से, तो इसे वाइंड अप कर लें। और नईम भाई कहाँ चले गए? नईम भाई को ऐड किया था आपने? नहीं भाई, मेरा जी कुछ है क्लियर कट जो क्रिश्चियंस की तरफ से, मिसियानिक्स की तरफ से, प्रोटेस्टेंट की तरफ से, तमाम जितने भी फिरके हैं उनकी तरफ से ये बयानिया आ चुका है बाकायदा हवालों के साथ कि ना तो हजरत मसीह ने, यसुल मसीह ने कहीं शराब बनाई है और ना ही उन्होंने कहीं शराब पी है। ये अगर एक हवाले को लेके हमारे साथ ये हेरा फेरी या रंगबाजी करने की कोशिश करेंगे ना, तो हवाले तो अभी हम कहेंगे ना तो इकराम भाई ने क्या या मैंने क्या, हमने यहाँ पे क्लैशन को चला देनी है, बरसात लगा देनी है जी, बरसात लगा देनी देने है, के हालातों बाढ़ की फिर लगा उस देनी है। तफसील करेंगे ना ते ए रोन के पिटन के बह के। अगर ये कहते हैं कि जनाब वाइन या मैं जो है वो शराब है, मिर्जा कादियानी ने जगह जगह वाइन, कोको वाइन का इस्तेमाल किया है, टानक वाइन, पोर्ट वाइन, पता नहीं केड़ी केड़ी वाइन इस्तेमाल की है। तो हाथ ना करो आके पुत्र, तुम्हें अभी पता को नहीं है कि मसाया जो थे वो यहूदी थे, और यहूदी सकाफत से वाकफ नहीं है ये लोग, कि यहूदियत के अंदर ना तो शराब जायज है ना ही मसीहत के अंदर शराब जायज है। स्वीडन वाले भाई कोई मोहम्मद खान रजवी साहब हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। कोई माइक अपना अनम्यूट करे, बोल लें, नहीं तो फिर बता दें। अगर आप लोगों की बात, तमाम की बात कंप्लीट हो गई है तो बता दें। मेरे ख्याल से कोई और दोस्त अगर रह गए हों, बात करना चाह रहे हों, या नीचे कोई कादियानी हो बात करना चाहता हो तो मैसेज करे जी। एक मौका इनको भी देते हैं अगर कोई हो नीचे कादियानी जोसेफ बात भाई करना चाह रहा हो। हाँ देखें, 600 650 बंदा अगर बैठा हुआ है तो इसमें लाजमी कादियानी मौजूद होंगे। तो अगर कादियानी नहीं है यहाँ पे तो फिर मेरे मतलब 5 बाब 18 देख ले पहला क्रंथियो, 5 बाब 11 देख ले पहला क्रंथियो। ये आयतें तो हमने इनको बहुत दफा पढ़ के सुनाई है, मैंने हर एक टीम के ऊपर ये आयात पढ़ के सुनाई है। पहली आप उसकी पहले हवाले में जी। तो मतलब भाई पास्टर साहब एक बात है, ये जो मतलब है जगह जगह जो है किताबें मुकद्दस में मना किया गया है, तो किस बुनियाद पे कहते हैं जी ये प्रोटेस्टेंट वाले मानते हैं? तो ये असल में लोगों को जो है वो उलझाने का एक तरीका है। बाइबल तो सबके पास एक ही है। तो पास्टर साहब एक बात ये है कि देखिए, अगर ये बाइबल में ये कहते हैं कि जी चलें जी बाइबल में कोई ने ऐसी तहरीर मिल गई, मैं आर्ग्यूमेंट के तौर पे कह रहा हूँ कि अगर इनकी कोई बात मान ले। वैसे तो कादियानियों का हाल ये है कि दाग अपने चेहरे के खुद नज़र नहीं आते और हम ज़माने को आईना दिखाते हैं, ये इनकी एक मिसाल है। तो भाई बात यह है कि मिर्ज़ा कादियानी का दावा तो कुरान को मानने का था, तो कुरान के कौन से हुक्म की उसने पासदारी की है जी? ज़कात उसने नहीं दी, नमाज उसने सही से नहीं पढ़ी, रोज़े ढंग से उसने खुद भी नहीं रखे और रखने भी नहीं दिए लोगों को, कभी इस्तग़फ़ार नहीं की, कभी एतकाफ़ नहीं किया, हज नहीं किया। और ऊपर से बात यह है कि इस बंदे ने सूद का माल खाया, सूद का, जबकि सूद क्लियरली बिल्कुल हराम है इस्लाम के अंदर। इसने सूद का माल खाया। इसके मुरीद की एक बहन थी, कोई कादियानी था, उसकी बहन जो थी वो प्रोस्टिट्यूट थी। लिखा है सीरतुल महदी में कि वो बहुत सा माल छोड़ के मरी थी। तो उसने इससे मसला पूछा कि जी इस माल का क्या करें? तो इसने कहा कि हमें दे दो, ये खिदमत में काम आ जाएगा। नाम इसने इस्लाम का लिया था लेकिन ये खुद खा गया था। इसने सूद का माल खाया, इसने रंडियों का माल खाया, इसने अफीम खाई, इसने शराब पी, और इसने दुनिया की कोई किताब शायद ऐसी बची हो जो मोटे मोटे तौर पे दुनिया में जानी जाती हैं, कि कोई किताब ऐसी। मैं तो हैरत करता हूँ कि इसने बाइबल पे भी झूठ बोल दिया, इसने तौरात पे भी झूठ बोल दिया। जी जी बिल्कुल बिल्कुल कराम भाई मेरी बात सुने। मैंने उस दिन भी बकायदा चैलेंज किया था। मैंने ऐसे चैलेंज कहा था कि मुझे किसी जगह से भी पूरी बाइबल से आप साबित कर दें, एक लफ्ज बता दें बाहवाला कि खुदावंद यीशु मसीह के बारे में उन्होंने शराब पी है या शराब बनाई है। तो भाई मैंने कहा या शराब पीने की इजाजत दी है या उन्होंने कहीं पे शराब पी है लिखा हुआ दिखा दें अकॉर्डिंग टू बाइबल। तो 1 लाख रुपया मैंने एज ए इनाम के तौर पे रखा था, और मैंने ये कहा था कि जी जिस मजहब में कोई बंदा दावा करके मुझे ले जाना चाहता है वो ले जा सकता है। तो मैं तैयार।
हाथ मैंने ऊपर किए हुए थे, तो एक बंदा भी साबित नहीं कर सका, ये लोग आए नहीं अगले दिन। अब रही बात मिर्जा कादियानी साहब की, तो उस पर आपने कहा, बल्कि मेरा ख्याल है जोसेफ भाई ने 1 लाख का तो जोसेफ भाई ने भी ऐलान कर दिया था। जहूर खैर, भाई इसकी ना तो इसका मिर्जा एक कादियानी छोटा सा साहब मैं की क्लिप आपने जितनी निकाल के बातें निकालता की हैं, मैं हूँ उस्मान भाई ये ये रिकॉर्ड बड़े हम अभी भी नहीं चाहते। इसको जी जी, तो इनकी ना तो कोई बात कोई म्यार है, ना ही इनकी कोई नबूवत जो है वो पूरी हुई है, कोई नबूवत इनकी जो है वो पूरी होती हुई नजर नहीं आती, और कोई नबूवत अच्छी भी नहीं, ऐसी मतलब अभी हद हो गई। अच्छा देखें जी क्या कह रहे हैं, मैं तो इनकी बातों पे हैरान, का कलाम कैसा है इनका, अजीब अजीब। अच्छा जी रूहानी जहूर भाई आपका इंटरनेट मेरे ख्याल में ठीक नहीं है। चौई साहब अस्सलाम वालेकुम। किसान बाजार बिल्कुल मर जाए तो वो सीधा होकर भाग जाती है, क्यों? गोबर च तो शेर ना पीता जाए। अच्छा जी जी चौई साहब चलो कैसे जी हैं? नवी गल सुन लो, जहूर भाई 1 मिनट अपना माइक म्यूट कीजिएगा, आपका ना अगर इंटरनेट जो है दबाया जाए तो चंद मिनट छूट। इंटरनेट का मसला हो रहा है इनका, ज़हूर साहब का। हाँ जहूर भाई इंटरनेट का आपका मसला है, आपको मैं माइक म्यूट करता हूँ थोड़ी देर के लिए। चौई साहब मरज़इयों ने ये एतराज उठाया है कि हजरत मसीह जो थे वो शराब पीते थे और ये मसीही मानते हैं, क्रिश्चियंस ये मानते हैं। मेरी दरख्वास्त है आप लोगों से कि काइंडली ईसाई लफ्ज इस्तेमाल ना कीजिएगा, क्योंकि हमारे जो भाई हैं दोस्त हैं वो इस अल्फाज को थोड़ा वो मायूब समझते हैं। तो वो ये कह रहे थे कि जी ये मानते हैं, यहाँ पे उन्होंने एक फिरके का पहले कहा कि जी मसीहानिक फिरका है वो नहीं मानता, लेकिन प्रोटेस्टेंट फिरका है वो मानता है मसीहियों का कि जी हजरत मसीह जो थे वो शराब बनाते भी थे और पीते भी थे। तो दोनों फिरकों की तरफ से ये आ गया है, बयानिया आ गया है कि ना तो हजरत मसीह ने कहीं शराब बनाई है और ना ही कहीं उन्होंने शराब पी है। जी चौई साहब ओवर टू यू सर। जी अपना जितने भी दोस्त हैं, मैं देख रहा हूँ 598-600 के करीब लोग हमें देख रहे हैं। मिर्जा गुलाम कादियानी का जो दूसरा बेटा है ना, जिसका नाम मिर्जा महमूद है, वो लिखता है कि गाली देने के 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि किसी को सीधी सीधी गाली दो, और अगर सीधी गाली नहीं दे सकते तो किसी दूसरे का नाम लेकर ये कहो कि फलां आपको गाली देता है, ये उसने गाली दी। बेसिकली मतलब इसका ये है कि अगर मैं किसी को गाली देना चाहता हूं तो मैं किसी का नाम लेके किसी उसको गाली दूं कि जी फलां ने आपको ये कहा है, ठीक है। कादियान से एक सिख प्रोफेसर साहब पीएचडी, वो सरदार साहब थे, वो हमारे प्रोग्राम में आए आका के गुलाम चैनल में, मैंने उनका इंटरव्यू किया। तो उन्होंने कहा कि जितने गंदे एतराज सिख मजहब पे मिर्जे गुलाम कादियानी ने या इनकी किताबों में हैं, इन्होंने उन लोगों के हवाले दिए हैं जिनका नाम निशान ही नहीं है, और बाज ऐसे लोगों की किताबों से हवाले दिए हैं जो इंतहाई मुखालफ। असल में गंद इनके अंदर था जो ये दुनिया के सामने अपना गंद निकालना चाहते थे। जैसे किसी बंदे के दिल में बुगज हो, किसी नफरत हो किसी दूसरे इंसान के खिलाफ, कुछ ना कर सके तो किसी ऐसे बंदे की बात ला के उसको बताए जो दूसरे का इंतहाई मुखालफ। तो उसने कहा कि ऐसी किताबें उन मुखालफों की, किसी ऐसे गलीज तरीन मुखालफ की जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसका हवाला दे के भले वहां भी हवाला है या नहीं है। तो इन्होंने सिख जो मजहब है उस पर एतराज किए हैं। इसी तरह जो बुगज है, आज भी आप अगर कादियानी जितने जो मलंग मलंगनियां हैं, जो हजरात हैं, आप इनसे बात करें, देखें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पाक नबी हैं जिसका ऐलान कुरान में भी है, और क्या गवाही चाहिए। लेकिन एक ऐसा नबी जिसकी पकीजगी की का ऐलान कुरान कर रहा है, कादियानी मलंग ऐसा एक बदकार मलंग है
وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب نام لیتا ہے انتہائی نفرت سے لیتا ہے. اصل میں ان کا اندر کا گند ہے جو انہوں نے اس طرح کے اعتراض کہے ہیں کہ جی فلاں یہ کہتا ہے فلاں یہ کہتا ہے. اصل میں یہ سارا اعتراض یہ خود کرنا چاہتے ہیں جس کو انہوں نے تروڑ مروڑ کے دوسرے کا نام لیا ہے. حقیقت سے ان اعتراضوں کا کوئی تعلق ہے نہیں. جی ہلو، جی آواز آ جوزف رہی بھائی ہے؟ میں نے بات مکمل کی. دوستوں کو آواز نہیں آ رہی میری؟ نہیں، اب آئی آواز آپ کی. اچھا میری آواز آئی نہیں ہے؟ میں 2-3 منٹ بات کی ہے. نہیں، ابھی وہ بیچ میں تھوڑی سی چلی گئی تھی، اب دوبارہ آ گئی آواز. ہاں جی میرا مختصر ایک لائن میں یہی تھا کہ یہ آپ نے میری بات کہاں تک سنی ہے؟ کوئی دوست بتا سکتا ہے؟ یہاں پہ ہمارے وہ اکرام بھائی بھی ہیں، آپ چلے کہہ گئے ہیں رہے تھے کہ جی مرزائیوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر کسی کو گالی دینی ہے تو کسی دوسرے کا نام لے کے گالی دو. اب یہ کہتے ہیں کہ جی فلانا یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت مسیح نے شراب پیا، ڈھمکانا یہ کہہ رہا ہے. اس تک میں نے بات سنی تھی. جی ہاں جی میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں. میں نے یہ عرض کیا ہے نہیں سگیر صاحب، میں نے مکمل بات سنی آپ کی، بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے. یہ اپنے اندر کا گند جو ہے نا وہ بس نکالتے ہیں، کیونکہ مرزا خود شرابی تھا، مرزا خود فیمی تھا، دیکھیں مرزا خود پنگی تھا، مرزا خود زناخور تھا. تو یہ ابھی دوسروں پہ جو ہے نا وہ مطلب اپنے اندر کی بڑاس نکال رہا ہے، وہ گند اچھالنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ میری کوئی جگہ بن جائے. لیکن ایسا کرنے سے ان کی جگہ نہیں بنے گی، بلکہ جس کو دیکھیں، میں اس دن بھی کہہ رہا تھا کہ مسلم دوست جو ہیں اب وہ جو قرآن مجید سے واقف ہیں، جو پڑھے لکھے ہیں، وہ ان کی باتوں میں نہیں آتے. ان کی شارک پسند باتیں جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کلمت اللہ جس کو کہہ رہا ہے، جس کو صالح کہہ رہا ہے، جس کو روح اللہ کہہ رہا ہے، اور جس دن وہ پیدا اس دن کو مبارک کہہ رہا ہے، تو وہ کیسے مطلب کوئی تصور کر سکتا ہے کہ مقدس اور پاک جو ہے وہ خدا کے ایسے ایک شخصیت کو جو ہے وہ جس کو قرآن مجید جو ہے وہ کلمت اللہ کہتا ہے اور اس کو یہ جو ہے وہ مطلب شرابی ثابت کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. تو مسئلہ صرف یہ ہے کہ اپنے اندر کا یہ گند نکالنا چاہتے ہیں. ان کے اندر بھرا ہوا ہے گند. تو مرزا قادیانی صاحب گندگی سے بھرے ہوئے تھے، تو انہوں نے جو ہے وہ گندگی اپنی جب نکالنی شروع کی تو یقین کریں کہ انہوں نے ایسی گندگی نکالی، آج کیا بلکہ دنیا کی کوئی قوم بھی ہوگی وہ ان کو یقین کرے جوتیاں ہی مارے گی، کیونکہ اس نے کسی کو چھوڑا ہی نہیں ہے. انہیں ہر کسی کے مذہب سے چوری کیا ہے، ڈکیٹیاں ڈالی ہیں دوسروں کے مذہب پہ، دوسروں کے جو دین میں ڈکیٹیاں ڈالی ہیں، چوریاں کی ہیں. جیسا کہ اکرام بھائی بڑے اچھے سے وہ بتاتی ہیں کہ مطلب اس نے مطلب ڈکیٹیاں کی ہیں، یقین کریں. تو ان کے اندر یہ گندگی بھری ہوئی تھی. بڑی اچھی باتیں آپ نے کی ہیں، میں نے باتیں وہ ساری سنی ہیں، میں نے وہ مکمل میرے تک تو آواز کلیئر آ رہی تھی. جی آپ پچھلی ان کی کتابوں کو چھوڑیں. آپ جو آج کا قادیانی ملنگ یا ملنگنی ہے اس سے بات کریں. وہ جس انداز میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے گا، آپ اسی سے اندازہ کر لیں کہ ان کا نعرہ یہ ہے کہ ہم لا فرال کرتے ہیں، اور دوسرا ان کا نعرہ ہے جی ہم انبیاء کی عزت کرنے والی ہیں. لیکن جب وہ نام لے گا، یہ ہے جس کو بولتے ہیں ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور. نعرہ ان کا یہ ہے. آپ کسی قادیانی ملنگ سے بات کریں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرنے سے کبھی باز نہیں آئے گا. میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ان کا اندر کا گند تھا، ان قادیانی پیروں کا. نفرت تھی ان کے دلوں میں، جو انہوں نے دوسروں کے نام لے لے کے کہ فلاں یہ کہتا ہے، کسی نے کہا ہے یہ نہیں کہا، باتیں بنا. اور دوسرا ان کا طریقہ کار جو ہے نا وہ لکھنے کا، اگر آپ مرزا غلام قادیانی، مرزا نے تو وہ لٹریچر نہیں لکھا جتنی اس کی بیماریاں ہیں، جتنا اس کی دماغی حالت ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. اس سے یہ کہنا ہے کہ وہ بندہ جو 100 دفعہ دن میں پیشاب کر رہا ہے، پخانے کر رہا ہے، نہاتا نہیں ہے، ہاتھ اس کا کام نہیں کرتا، آنکھ اس کی بیٹھی ہوئی ہے، مرگی کے دورے پڑ بالکل رہے ہیں، بالکل. وہ جناب کتابوں پہ کتابیں لکھ رہا ہے، ساتھ وہ خطبے دے رہا ہے، ساتھ وہ نئے قادیانی ملنگ ملنگڑیوں کی بیعتیں کروا رہا ہے، ساتھ جناب وہ مشورے بھی دے رہا ہے، ساتھ وہ حکمت بھی کر رہا ہے.
है ना ड्रामा। बिल्कुल ये ऐसे ही जैसे किसी ड्रामा ही, सारा ड्रामा जी। ये ऐसे ही है जैसे आप देखें ना, कोई दरबार हो ना, तो वहां पे ये सादी सी बात है, आपने अगर परखना है इस बात को, मिर्जे की जो बीमारियां हैं उसको एक जो दरबार है उससे मिला के देख लें। आज भी आपको पाकिस्तान हिंदुस्तान में ऐसे दरबार नजर आ जाएंगे जिनके लाखों मरीज हैं। वो जो जो जिस पीर के नाम पे वो दरबार चल रहा है ना, उस पीर के सिर में जुएं पड़ी हुई हैं, मुंह खुला हुआ है, पानी जिसको बोलते हैं राले, राला उन्हें बाहर निकल रही हैं, ठीक है, नंगा वो फिर रहा है। उसको लाखों पढ़े लिखे लोग उस पागल को, जाहल को, बीमारियों का एक वो समझ लें कि मजून ही होता है, मरकब मजून, उसको हाथ लगा लगा के वो जी जी, कहते हैं जी हमें रब मिल जाएगा। वहां आज भी पाया जाता है। आज से 100 साल पहले क्या इंदी गल हाल था इन दरबारों का। अब सुने, उस दरबार के बारे में मशहूर होता है कि ये जो पीर साहब हैं जी, ये इनके नाम पे दरबार चल रहा है, इनकी ये करामात है। हालांकि वो पीर अपने कपड़े तब्दील नहीं कर सकता। मैं जो जाती तौर पे समझता हूँ, मैं समझता हूँ कि मिर्जा गुलाम कादियानी की जो बीमारियां जो इनकी किताबों में कांट छांट के लिखी हैं, जिस तरह वो दरबार वाले जो मलंग होते हैं ना, वो पीर के बारे में बताते हैं, पीर साहब ने ये कर दिया वो कर दिया एक हाथ से, हालांकि वो एक हाथ से अपना नाला नहीं बांध सकता, झूठ। इसी तरह इन्होंने जो कहा है ना कि ये जो किताबें लिखी हैं, मैं जो जाती तौर पे समझता हूँ कि ये किताबें दूसरों ने लिखी हैं गंद गुंद, बाकी भी किसी तरह के थे, लेकिन एक बात जो कॉमन थी इन सब कादियानी पीरों में, अंबिया से नफरत और तमाम मजाहब से नफरत। देखें इनकी किताबों में ना इन्होंने ईसाइयत को छोड़ा है ना हिंदुइज्म को छोड़ा है, गालियां ताने मेहने। और मैंने हवाला पहले भी बताया है कि मिर्जा गुलाम कादियानी का जो दूसरा बेटा है मिर्जा महमूद, वो कहता है गाली देने के दो तरीके हैं, या सीधी सीधी दो या किसी का नाम लेके दे दो। तो अभी जो था भाई का सवाल कि कोई ऐसा हवाला है नहीं है जिसमें वो शराब का जिक्र है, तो इन्होंने बस ऐसी किताबों का नाम झूठ लिख दिया। एक और बात, अगर आप इनकी किताबें पढ़े ना, तो एक और बात आपको मिलेगी। ये बात बनाते कैसी हैं। लाहौर में एक शख्स ऐलान करता फिर रहा था अनारकली के एरिए में कि मिर्जा साहब सच्चे हैं। लो जी, वो शख्स कौन था, किसने देखा है? तमाम बुजुर्गान दीन ने गवाही दी है कि आने वाला जो मिर्जा है जी, वो कादियानी पीर वो कादियान में होगा। कौन से बुजुर्गान दीन है, किसी का नाम लिखा नहीं, ठीक है जी। जमाने भर में ये मशहूर हो गया, हर तरफ से आवाज आ रही थी कि यही है जो सच्चा है। लो जी, जमाने भर किसी बंदे का नाम दसो किन्ने गवाही दी। ये तरीका वारदात है। इसी तरह बाज किताबों में लिखा हुआ है कि फलां बंदा गलत है, वो किताब बताएं। ये तरीका वारदात है इनका। जी जोधा भाई। बड़ी जबरदस्त बात की चोई साहब। और मिर्जा कादियानी का ना एक तरीका है वारदात कुछ लिखने का यूं था। मिर्जा कादियानी अब बातें बयान किस तरीके से करता था, अब वो एक चीज को मान भी रहा है लेकिन वो गोलमोल बात कर रहा है। मिर्जा कादियानी अपनी किताब में जिस इस तरीके से लिखता था कि हाँ जी मैं हूं तो चोर, पेंशन ते मैं चोरी की थी, और ये बात दुरुस्त है कि मैं पक्का चोर हूं, और ये बात इस बात से मैं मुकरा नहीं हूं कि मैं चोर नहीं हूं। लेकिन ये बात जो है ये फलाना मौलवी अपनी किताब के अंदर या अपने जनाब अखबार के अंदर या अपने रसाले के अंदर मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहा है कि मिर्जा कादियानी चोर है। लेकिन ये उसकी बात है, क्या वो दुरुस्त रहा है और क्या वो सच रहा है, लेकिन ये हम उसकी किताब का हवाला अपनी किताब के अंदर नकल कर रहे हैं कि वो ये कह रहा है कि हजरत मिर्जा साहब चोर हैं। क्या है तो वो दुरुस्त रहा है, लेकिन ये हमारे अल्फाज नहीं है, ये फलाने मौलवी या फलाने पादरी के अल्फाज हैं। तो फिर कादियानियों को मौका मिलता है कि जी ये तो फलाने बंदे ने कहा है, मिर्जा साहब ने खुद तो नहीं माना। हालांकि मिर्जा साहब की तहरीरें इस तरीके की होती थी कि वो खुद मानता भी था और फिर उसको रद्द भी कर रहा होता था। इस तरीके की गोलमोल तहरीरें होती थी मिर्जा कादियानी की। जी ज़िया साहब बात करें सुफियान भाई या जहूर भाई, फिर स्ट्रीम को इख्तिताम की तरफ लेके चले। आपको पता है ज्यादा देर हम करते नहीं है स्ट्रीम, बहुत ज्यादा भी हो तो 1 घंटा। चौधरी साहब ने बड़ी जबरदस्त गल की थी। चौधरी साहब नहीं तो तुसी कंटिन्यू करो।
اگر آپ نے کرنی ہے. باقی تو بھائی میوٹ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں, انمیوٹ کریں سفیان بھائی. اور آخر میں اگر کوئی بات کرنی ہے. قادیانی کوئی نہیں آیا ہماری جانب سے, مسیحیوں کی, پروٹیسٹنٹ کی جانب سے, پینتیکوسٹل کی جانب سے, مسیانی کی جانب سے, تمام کی جانب سے یہ فتویٰ آ چکا ہے کہ مسیح نے نہ شراب بنائی ہے نہ پی ہے. میری بات ختم ہو گئی. ہاں جی، میرا خیال ابھی کلوز کرنا چاہیے. ہمارا جو مدعا ہے وہ ہم نے رکھ دیا ہے, اور امید تو یہی ہے کہ یہ اپنی بکواسیات جاری رکھیں گے اور یہ بند نہیں کریں گے. باقی ہم اپنا موقف دیتے رہیں گے. جی بہت شکریہ جی. تمام دیکھنے سننے والے تھے کو میری طرف سے تھی جی. اور یہوہ پاک خدا آپ کو اپنے حفظ و مان میں رکھے, اور ہمیں اجازت دیجیے گا, پھر ملتے ہیں اگلی اسٹریم میں. بہت شکریہ جی.